बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बेनकाब के साथ मैं हूं शाहिद जावेद। नाजरीन, हुकूमतें बदल गई, नई हुकूमत ने जो है वो चार्ज संभाल लिया। शहरी मसाइल जो है वो जू के तू हैं। गलियां और बाजार सीवरेज के पानी से भर गए हैं। क्या नौमुंतखब नुमाइंदे अवाम का मसीहा साबित होंगे? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आला अफसरान जो हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं, वो काम क्यों नहीं कर रहे? लोग एहतजाज पर क्यों मजबूर हैं? और दूसरा इशू जो सलमान महार का कत्ल है, वो एक मामा बना हुआ है कि ये कत्ल जो है उसको ट्रेस अभी तक नहीं किया गया और उसका इल्जाम जो है पुलिस पर लगाया जा रहा है। सादकाबाद मंठार की SHO को मुअत्तल कर दिया गया है उनको गफलत की बिना पर, जबकि वर्षा का कहना यह था कि हमारे कातिल जो है वो पुलिस है। पुलिस को कातिल किस तरह बनाया जा सकता है, ये एक सवाल है कि अगर FIR दर्ज नहीं हुई तो पुलिस कातिल किस तरह हो सकती। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मारूफ सहाफी जनाब नूर मोहम्मद सोमरो, जिनका ताल्लुक एक्सप्रेस न्यूज से है। जी नूर मोहम्मद सोमरो साहब, ये शहर का बहुत बुरा हाल हो गया है। गलियां बाजार जो है वो सीवरेज के पानी से भर गई। आवाम की नजरें किस पर होनी चाहिए? हाँ जी, शायद जावेद चौधरी, आपकी मेहरबानी, आपने मुझे लाइन पे लिया। आपका प्रोग्राम जो बेनकाब है, इसमें अवामी मसाइल के हल के हवाले से मुख्तलिफ दिनों में प्रोग्राम होते रहते हैं, तो ये एक अच्छा प्रोग्राम है। तो आपको मैं इस बात पे मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने अवाम की आवाज बनाई हुई है। बाकी जहाँ तक शहर के मसाइल के हवाले से हैं, तो ये शहर के जो सीवरेज का मसला है या सफाई का मसला है, ये कोई आज से नहीं है, ये पिछले कोई 10-15 सालों से ही चला आ रहा है और आने वाली हर हुकूमत इसको हल करने में नाकाम रही है। बल्दियाती निजाम जब थे, यहाँ पर हमारे साबिक तहसील नाज़िम मियां इजाज आमिर थे, तो वो सुबह और दोपहर को सफाई का इंतजाम किया करते थे। शहर में कुछ सूरत हाल अच्छी हुआ करती थी। अब जो मेगा सीवरेज है वो दर्द सर बन चुका है। अरबों रुपए जो हैं वो गली नालों और गटरों में बहा दिए गए हैं। हुकूमत के अवाम के टैक्स के पैसों से अरबों रुपए जाया हो चुके हैं, मगर उसका कोई आउटबैक नहीं मिल रहा। सीवरेज निजाम, सीवरेज सिस्टम बिल्कुल तबाह हो चुका है। उससे शहर के तमाम, अगर हम तमाम का लफ्ज इस्तेमाल करें तो कोई मुजायका नहीं है, क्योंकि जब 70% से ज्यादा आबादी शहर की मुतासिर हो रही है सीवरेज से, तो हम इसलिए तमाम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तमाम गली कूचों में, टाउन में, मोहल्लों में, बाजारों में, शाहराहों पर आपको मतलब सड़कों पर न सिर्फ कूड़ा क्रिकेट नजर आता है, बल्कि गलियों में पानी और भरा हुआ है। तो देखिए साहब, बहुत सारी गलियां ऐसी हैं जहां से गुजरना भी मुश्किल है। नमाजी नमाज पढ़ने के लिए नहीं आ सकते और बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा सकते। जी, ऐसी भी कई गलियां हैं जहां पे कभी पानी मतलब खत्म ही नहीं होता, खुश्क ही नहीं होता। और अगर कभी कोई कुछ 6-8 महीने बाद अगर गली को साफ करा भी दिया जाए, पानी खुश्क कर लिया जाए, तो फिर वो 2-4 दिन बाद फिर वैसे ही हाल हो जाता है यहाँ पर। और जो शहर की ऊंची आबादी हैं, जो सतह से ज्यादा ऊंची हैं, वहां पे कुछ अमन है, वहां पे कुछ सुकून है, वरना हर गली कूचों में ऐसे ही हाल है। और इसकी मेन वजह यही है। अच्छा, सीवरेज का पानी नहरों में भी डाला जा रहा है लिफ्ट पंप के जरिए। हाँ, उसकी वजह में वैसे ये इंतहाई गलत और गैर कानूनी अमल भी है, गैर अखलाकी अमल भी है, क्योंकि यही नहरें आगे जाके चोलिस्तान में या आगे जो ज़री इलाके हैं उसके लोग पानी और जानवर भी पानी यही पीते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये बाअमर मजबूरी किया जा रहा है इदारों की तरफ से, क्योंकि पानी की निकासी का उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि आगे जितना भी मेगा सीवरेज है वो बंद हो चुका है, वो मतलब नक्शे के मुताबिक नहीं बनाया गया। मुख्तलिफ ठेकेदार से उनकी अपनी गलतियों की वजह से वो मतलब उस प्रॉपर तरीके से नहीं बन सका। उसके मुकदमात भी दर्ज हुए, सजाएं भी हुई,
معافیاں بھی ہو گئی، ملزمان بھی نکل گئے، اربوں روپے ڈکار بھی گئے، اس میں کچھ ہمارے سیاسی لوگ، بااثر لوگ بھی اچھا، شامل ہیں۔ کون سیاسی لوگ تھے؟ سیاسی لوگ اپنے شہر کے ہی ہیں جو بااثر ہیں، اور ان دنوں میں ان ٹھیکیداروں سے ان کے روابط بھی رہے ہیں۔ کمیشن چلتا رہا؟ ظاہر ہے کمیشن کے بغیر تو یہ کام نہیں ہوا۔ کیوں کہ ان دنوں میں جب یہ میگا سیوریج ڈالا جا رہا تھا، آپ بھی شعبہ صحافت سے ہیں، ہمارا ایکسپریس تھا اور دوسرے اخبارات تھے، روزانہ کی بنیاد پہ نشاندہی کرتے تھے، بڑی بڑی لیڈیں لگاتے تھے کہ یہ میگا سیوریج جو ڈالا جا رہا ہے یہ شہر کو تباہ کر لے گا۔ وہاں سے کسی کا منہ اور ہے، کسی کا رخ اور ہے، کسی کی ٹیکنیک اور ہے، کسی کی جو انجینئرنگ اور ہے، یہ بالکل غلط ڈالا جا رہا ہے، یہ شہر کو تباہ کر دے گا، ڈبو دے گا، یہ اربوں روپے ڈبوئے جا رہے ہیں، مگر اچھا نور محمد صبر صاحب، یہ بڑا لمبا ایشو ہے، اس پہ کسی دن پھر پروگرام کریں گے۔ ابھی جو ہے لوگ جو ہے وہ کیسے ان مسائل سے نکلیں گے، کس کی طرف دیکھیں، میونسپل کارپوریشن کی طرف یا نامنتخب نمائندوں کی طرف؟ ہاں، یہ ہمارے ویسے تو پورے ملک کا یہی مسئلہ ہے، مگر رحیم یار خان شہر جو ہے اس کا تو بالکل ہی عجیب، عوام جو ہے نا وہ مخمصے کا شکار ہیں کہ یہاں پر جو حکومت ہے وہ اگر ہم مسلم لیگ نون کی کہہ دیں یا پیپلز پارٹی کے کچھ جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کی کہہ لیں تو، مگر جو اکثریت میں جیتی ہیں وہ پی ٹی آئی کے حامی آزاد امیدوار جیتے ہیں، عوام میں بھی ان کی اکثریت زیادہ ہے، تو اقتدار جو ہے وہ اس کا مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ اختیار کس کے پاس ہے۔ اب حکومت جو نمائندے ہیں، ادارے ہیں، وہ عوامی نمائندے جو اچھا جو ہارنے والے مسلم لیگ نون کے ہیں نا، ان کا فون آتا ہے کہ بھائی یہ ترین کالونی کی، یہ قذافی کالونی کی گلیاں گندی ہوئی پڑی ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی آپ نے تو جتوائے نہیں، اب ہم کچھا پہن کے آ جائیں، آپ کا ہم خود بانس لے کے آ جائیں کیا؟ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہاں تو ہو رہی ہیں، تو جو پی ٹی آئی کے حامی ایم این ایز ایم پی ایز جیتے ہوئے ہیں تو ان کے کون سے کام ہو رہے ہیں؟ یا تو وہ ان کے فون پہ بھی عوامی مسائل حل کریں، ادارے جو ہیں وہ چاہے بلدیہ ہے، چاہے ضلع انتظامیہ ہے، یا چاہے پولیس ہے، ان کے بھی کام نہیں ہو رہے ہیں۔ اب یہ کل کی بات ہے، مطلب منتخب جو ایم این اے ہیں شہر کے چودھری جاوید اقبال وڑائچ صاحب، انہوں نے ڈسٹرکٹ پریس کلب میں کانفرنس کی ہے، انہوں نے وارننگ دی ہے انتظامیہ کو، انہوں نے کہا ہے کہ مطلب ہارے ہوئے بندوں کے جو کہنے نہ مانے، ہمارا کہنا مانے، ہم ہیں منتخب نمائندے، عوام ہمارے ہاتھ میں ہے، مسائل کے حل کے لیے ہم نے کہنا ہے۔ تو مطلب یہ رسہ کشی جو ہے یہی نقصان پہنچا رہی ہے عوام کو۔ عوام جو ہے نا وہ پستے ہی چلے جا رہے ہیں چکی کے دو پارٹوں کی طرح، وہ نہ ایک تو وہ مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے ہیں، دوسرا وہ بجلی کے بلوں سے تنگ ہیں، دوسرا سوئی گیس کے بل ان کے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود جو نمائندے ہیں برملا، پی ٹی آئی والے تو برملا کہتے ہیں کہ ہمیں عوام نے سڑکوں اور ندی نالے ٹھیک کرنے کے لیے ووٹ نہیں دیا، ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے، ہم عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم کی کرسی پر جب تک نہیں بٹھا دیں گے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ لیکن عوام جو ہے، عوام تو پھر اسی طرح گندگی میں، سیوریج کے پانی میں اور کوڑے کرکٹ میں ڈوبی رہے گی کیا؟ بالکل، شہر کا تو یہی حال نظر آ رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھ لینا رحیم یار خان شہر میں تجاوزات کی بھرمار ہے، مہنگائی، خود ساختہ مہنگائی جسے میں کہوں گا، وہ عروج پہ ہے، گلی کوچوں میں ملاوٹ شدہ گندا کھلا دودھ فروخت کیا جا رہا ہے، کہیں پہ 180 روپے میں دودھ بک رہا ہے اور کہیں پہ 100 روپے میں بک رہا ہے۔ آپ یہ 80 روپے کے فرق کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس کو کس طرح آپ سیٹسفائی کر سکتے ہیں؟ یہ 80 روپے والا وہ دودھ ہے جو پاؤڈر اور گھروں میں جو ہے وہ مطلب ہر مختلف پوائنٹ پر تیار کیا جاتا ہے، خود وہ بھینس کا دودھ نہیں ہے، تو اس پر کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ محکمہ فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ کہاں سو رہی ہے؟ محکمہ فوڈ اتھارٹی جو ہے اس کے حوالے سے تو ایک بہت ہی بہترین لطیفہ ہے کہ ایک بہت بڑا زمیندار تھا، ان کے گھوڑے تھے اور وہ گھوڑے دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے، جب کہ ان کے اناج کے لیے وہ مطلب بوریاں کی بوریاں رکھ دیتے تھے،
تو انہوں نے سوچا کہ ایک سپروائزر رکھ لوں کہ یہ شاید ملازمین جو ہے نا وہ اناج بیچ کے کھا جاتے ہیں، گھوڑوں کو نہیں کھلاتے. تو انہوں نے سپروائزر رکھ لیا. تو پھر سپروائزر کے باوجود بھی وہ کام چلتا رہا اور گھوڑے اور کمزور ہو گئے. تو بعد میں تحقیق ہوئی کہ وہ جو پہلے 4 ملازمین حصہ لے رہے تھے وہ اس کے بعد جو بچ جاتی تھی وہ خوراک دی جاتی تھی گھوڑوں کو. اب سپروائزر آ گیا اور اس نے پھر اپنا حصہ بھی نکالنا شروع کر دیا، اس لیے گھوڑے اور کمزور ہو گئے. تو یہاں پہ جو محکمے ہیں وہ چاہے محکمہ اتھارٹی، فوڈ اتھارٹی ہی کیوں نہ ہو یا دوسرے ہوں، وہ مسائل حل کرنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ اپنی تنخواہیں کھری کرنے کے لیے ہوتے ہیں. انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ گوشت جو ہے وہ مردہ جانور کا بیچا جا رہا ہے، مرچوں میں ملاوٹ ڈالی جا رہی ہے، دودھ میں ملاوٹ ہے. اچھا، وہ بس اپنی تنخواہیں کھری کرتے ہیں اور جرمانے وغیرہ. جو فوڈ اتھارٹی کا سرٹیفکیٹ لگا لے 1200 روپیہ دے کے، وہ ٹھیک ہے؟ وہ تو پھر ان کے لیے بہت محترم ہو گیا نا. اچھا بات وہی محکمے کو آمدن آ گئی نا. جی اچھا، بات وہی ہو رہی ہے کہ اب عوام جو ہے وہ کس کی طرف دیکھیں کیا؟ بس عوام جو ہے نا، عوام کو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن تھا نا، یہ ایک ووٹ پرچی کا انقلاب تھا. پہلے انقلاب 9 مئی کے لانے کی کوشش کی گئی ہے، مگر وہ انتہائی غلط اقدام تھا، جو ریاست کے خلاف تھا، جو حکومت کے خلاف تھا، جو پاکستان کے خلاف تھا، پاکستان کی سالمیت کے خلاف تھا. اب یہ جو عوام نے فیصلہ کیا ہے نا کہ ووٹ کے ذریعے اس ملک میں تبدیلی لائی جائے، تو ووٹ دیا ہے، منتخب نمائندوں کو دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جس حلقے میں کوئی بھی پارٹی کا امیدوار MNA MPA جیتا ہے، وہ چاہے آزاد ہے، چاہے مسلم لیگ نون کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، جماعت اسلامی کا ہے، MQM کا ہے، جو بھی ہے، اس حلقے کی انتظامیہ کو ان حلقوں کے منتخب نمائندوں کے تابع ہونا چاہیے. اور ایسا لگ نہیں رہا محترمہ مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی ہیں، بڑے بڑے دبنگ دعوے کر رہی ہیں کہ انقلاب لائیں گے. تو کیا انقلاب نظر آ رہا ہے آپ کو آنے والے دنوں میں؟ نہیں، مریم نواز صاحبہ جو ہے نا، چونکہ وہ پہلی دفعہ خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی ہیں، تو میں انہیں جو ہے نا، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب کے لیے اچھا اقدام ہوگا، یہ پنجاب کے لیے اثر عوام کے لیے اچھا ثابت ہوگا. مگر کل والی تقریر جو ہے نا ان کی، جس میں انہوں نے براہ راست وارننگ دی ہے اور دھمکی دی ہے ایک قسم کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں جب ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے یا معاشی طور پر ہم انتہائی پستی کی طرف چلے گئے ہیں، بہت پریشان ہیں، عوام کے لیے 2 وقت کا کیا 1 وقت کا نوالا لینا مشکل ہو چکا ہے. تو ان حالات میں ان کو کشیدگی بڑھانے کی بجائے کشیدگی کم کرنی چاہیے. پنجاب کے عوام خاص طور پر متاثر ہیں. سندھ کے عوام، بلوچستان کے عوام، KP کے عوام، ان کو اپنے اپنے وزرائے اعلیٰ کو، جو نئی کابینہ بنی ہے، انہیں چاہیے کہ سب سے زیادہ مہنگائی پہ توجہ رکھیں، فوکس رکھیں. سیاسی لڑائیاں لڑنے کی بجائے رمضان شریف 2-3 دن بعد ماشاءاللہ شروع ہو رہا ہے، تو رمضان کے حوالے سے خدارہ ان سے میری التماس ہے. اچھا، ایک میں آپ کو ضمنی سی بات بتا دوں کہ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے نا، ابھی رحیمیہ خان میں بھی راشن تقسیم ہو رہا ہے، پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں. تو میں نے اس کو بڑی باریک بینی سے دیکھا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. تو یہ مستحق تک نہیں پہنچ رہا، اس کا پیسہ ہو یا یہ راشن بیگ ہو، بالکل مستحق. ہم مطلب گلی کوچوں میں رہتے ہیں، بیواؤں کے گھر ہیں، یتیموں کے گھر ہیں، معذور گھروں میں بڑے بڑے ہیں، ان تک یہ امداد راشن پہنچ ہی نہیں رہا. پتہ نہیں کن لوگوں کو دیا جا رہا ہے. اور سروے کروانے کے لیے جب خواتین ادھر جاتی ہیں، کوئی خان بیلا سے آ رہی ہوتی ہیں، کوئی آباد پور سے اور کوئی مختلف علاقوں سے، تو ان سے 2-2 ہزار روپیہ لیا جاتا ہے، نہ تو ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے. شام کو، صبح سے شام تک بیٹھی رہتی ہیں اور ان کا سروے بھی نہیں ہوتا. جو ایجنٹ کے تھرو پیسے دیتے ہیں، 2-2 ہزار روپیہ دیتے ہیں، ان کا سروے بھی ہو جاتا ہے، ان کو پیسے بھی مل جاتے ہیں. یہ سروے والا جو طریقہ کار ہے نا، یہ انتہائی غلط اور انتہائی غیر اخلاقی طریقہ کار ہے. انہوں نے خواتین کی بے رغبتی کا ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے، جبکہ گھر گھر سروے کا ایک
جو پلان تھا، ٹیمیں مخصوص تھیں، جو اتنی پٹواری ہیں یا ہیلتھ ورکرز ہیں یا دوسرے محکمے ہیں، اساتذہ کرام ہیں، تو یہ اگر گھر گھر سروے کر کے اس کی رپورٹ بنا لیں اور وہی دے دیں. اور ہم نے ادھر 2-3 دن جا کے دیکھا، وہاں جو عورتوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، ان کو دھکے دیے جا رہے ہیں، عورتیں جوتے وہاں چھوڑ کے خود بھاگ جاتی ہیں، اور یہ انہوں نے پرائیویٹ عملہ رکھا ہوا ہے. ایک عمران نامی شخص ہے جو باہر اس نے 5-7 خواتین رکھی ہوئی ہیں، جو باہر سے کمیشن لے کے یعنی پیسے لے کے تو اس کے آئی ڈی کارڈ جو ہے واٹس ایپ کر دیتی ہیں، اندر سے آواز دے کے وہ ان کو بلا کے ان کا سروے ہو جاتا تھا. باقی تمام خواتین کو دھکے دیے جا رہے ہیں. یہی ہے نا، یہی ہمارے نظام کی خرابی کا سبب ہے. اگر آپ نے ایک دفتر بنایا ہے تو اس کے لیے آپ نے اگر 3 کاؤنٹر رکھے ہیں تو وہ 3 کاؤنٹر انتہائی ناکافی ہیں، تو آپ 6 کر دیں، 6 کی بجائے 16 تک لے جائیں. پبلک کو سہولت دیں سروے کی، تاکہ وہ باعزت طریقے سے اپنا سروے کرا سکیں. بالکل. اب ایک خاتون جو صبح 7 بجے سے آتی ہے اور شام 3-4 بجے تک بھوکی پیاسی کھڑی رہتی ہے، میں یہ اب پتہ نہیں یہ بات کہنا مناسب ہے، اگر لائن میں بوڑھی خواتین لگ جاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں، تو انہیں جو ہے نا وہ واش روم تک جانے کے لیے وہ سوچتی ہیں کہ اگر میں لائن سے اٹھ کے باہر چلی جاؤں گی تو میری یہ پھر جو 3-4 گھنٹے کی مہلت ہے وہ ختم ہو جائے گی، مطلب اس کا فائدہ مجھے نہیں ہوگا. وہ بیچاری بیٹھے رہتی ہیں، اور بزرگ خواتین کے تو وہاں پہ مطلب کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی. اچھا نور محمد صبر صاحب، یہ سلمان مہار کا جو قتل ہے اس پر سول سوسائٹی وکلا برادری نے جو ہے بڑا احتجاج کیا تھا، تو اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ کیا پولیس واقعی قصوروار ہے؟ نہیں، قصوروار ہے یا نہیں اس بارے میں میرا خیال ہے کہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے، مگر ہم قصوروار گردان نہیں سکتے، کہہ نہیں سکتے، کیونکہ سیکیورٹی ادارے جو بھی ہوتے ہیں وہ عوام کے تحفظ کے لیے ہوتے ہیں. وہ سیکیورٹی ادارے عوام کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہوتے، انہیں مارنے کے لیے یا قتل کرنے کے لیے نہیں ہوتے. باقی یہ کچھ چشم پوشی ہو سکتی ہے، غفلت ہو سکتی ہے. ہاں جی، کہ پرچہ درج نہیں کیا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ورثہ جو احتجاج کریں کہ یہ پولیس ہماری قاتل ہے. ہاں نہیں، اس طرح نہیں. یہاں پہ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جو مطلب نوجوان 2-3 مہینے تک غائب رہے ہیں اور ورثہ پولیس پر دباؤ ڈالتے رہے، اور بعد میں پتہ چلا وہ خود ہی واپس آ گیا جناب نوجوان اپنے گھر، اور اس ٹائم پھر پولیس اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. اچھا، ایس ایچ او رانا رمضان کو معطل کیا ہوا ہے جو منٹھار کے ایس ایچ او تھے، اور اس کے بعد ایک کمیٹی بنی تھی. کمیٹی نے کیا ابھی تک ریسیو کیا؟ ملزمان تک پہنچے یا نہیں؟ یہی جو آج کمیٹی بنی ہے، جس دن یہ سلمان مہار غائب ہوا تھا، لاپتہ ہوا تھا، یہ کمیٹی اس وقت بن جاتی. اس وقت پولیس نے اس کو سیریس میٹر نہیں لیا. وہ اپنے طور پہ ڈھونڈتے رہے ہوں گے، جس کا ورثہ کو احساس نہیں ہوگا، ورثہ کو پتہ نہیں چلا ہوگا. ہم ورثہ کے اس غم میں برابر کے شریک ہیں. سلمان مہار ایک نوجوان مالک تھا، شخصیت کا مالک ہے. اس کا اس طرح بہیمانہ انداز سے قتل ہونا، سفاکانہ انداز سے اس کو نہر میں پھینک دینا، اس کی لاش کو، تو یہ ایک انتہائی قابل. اچھا، کمیٹی نے ابھی کیا ڈیسائیڈ کیا ہے؟ کمیٹی جو بعض باتیں جو مجھے بھی پتہ ہیں یا کمیٹی والے بھی اگر نہیں بتاتے تو ہمیں بھی نہیں پتہ چلتا. وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور وہ بہت قریب پہنچ گئے ہیں. حالات اور واقعات ان کے نوٹس میں ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہاں پہ، کیونکہ جب یہ واقعہ اتنا سنگین ہو جاتا ہے نا، پھر بڑے بڑے اداروں کو بھی ملوث کر لیا جاتا ہے اور جدید ٹیکنیک کی مدد سے تلاش شروع کر دی جاتی ہے ملزمان کی. تو وہ پولیس ڈی پی او رضوان عمر گوندل صاحب جو ہیں وہ اس حوالے میں اس معاملے کو خود ہینڈل کر رہے ہیں. دیکھیں نا، وہ جو خانپور میں بچے اغوا ہوئے تھے وہ تو 12 گھنٹے میں ٹریس کر لیے تھے، بچے بھی ٹریس کر لیے تھے اور ملزمان کو کیفر کردار تک بھی پہنچا دیا تھا. اس میں بھی ایسا ہوگا کیا؟ ہاں، وہ دیکھیں نا، وہ معاملہ میڈیا نے اٹھایا تھا نا، میڈیا نے اٹھایا تھا تو اس معاملے کی سنگینی کو اداروں نے محسوس کر لیا تھا. یہ معاملہ
چونکہ اتنا نہیں اٹھا تھا، پہلے قیاس یہی کیا جا رہا تھا کہ وہ از خود کہیں گئے ہیں، خود کہیں کسی معاملے پر خود چلے گئے ہیں، مطلب گھر میں والوں کو بتائے بغیر. تو وہ غلط فہمی تھی. وہ کس کی طرف سے غلط فہمی ڈالی گئی؟ ورثہ کی طرف سے یا پولیس نے از خود اس کو ہینڈل کیا؟ ابھی ایک بات میں یہاں پہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو دعا چوک میں احتجاج ہوا تھا، اس میں ورثہ کے ایک نوجوان نے جو ہے نا وہ اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ وہ پولیس کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا ہے، یہ بھی کہا کہ رنگ رلیاں بنا رہے ہیں، رنگ رلیاں بنا رہے ہیں. تو وہ بیان اس کی میں ظاہر ہے اس کا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اگر کسی مذمت کرتے ہیں اس کی. ایسا کہا تو وہ نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ قابل نور محمد صفر صاحب، وقت پورا ہو گیا، ٹائم پورا ہو گیا. اللہ کرے کہ سلمان ماہر کے قاتل جو ہیں وہ پکڑے جائیں اور شہر کے جو مسائل ہیں وہ جو ہیں ان کا حل عوام تک پہنچے، عوام کو ریلیف ملے، عوام کو سکھ کا ساتھ ملے. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ عوامی نمائندوں کے ذریعے یا میونسپل کارپوریشن کی طرف سے؟ یہ سوالیہ نشان ہے جس کا حل کرنا ابھی تک ناممکن محسوس ہو رہا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. نور محمد سمر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اللہ، بہت مہربانی.